से गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिखने वाले बेल आइकन को दबा दें ताकि हम जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल फोन पर उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप बर वक्त हमारी इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो से मुस्तफीद होते रहें और आपके इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने दीन शरीयत का एक निज़ाम अपने आखिरी और महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया ताजदार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें और आपको एक पूरा निज़ाम अता फरमाया है और उस निज़ाम के तहत दुनिया के अंदर जिंदगी कैसी गुजारनी है और दुनिया में जो हालात और हवादिसात आते हैं, मसाइब आते हैं, उनका हल भी पेश किया है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहली बात तो ये हम समझ लें कि ये जिंदगी जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दी है, ये अल्लाह की एक अमानत है। इंसान ने दुनिया में बहुत तरक्की की और उस तरक्की के रास्ते भी अल्लाह ने इंसानों को बतलाए। हत्ता कि ये पूरा जिस्म जो इंसान का है, इस जिस्म की एक एक आज़ा पर इंसानों ने रिसर्च किया और उस पर बड़ा काम किया, जिससे एक एक आज़ा के फायदे इंसानों के समझ में आए। गोया पूरे जिस्म पर इंसानों ने काबू पा लिया। लेकिन जिस्म के अंदर एक रूह है, तो दुनिया ने बहुत तरक्की कर ली लेकिन रूह पर किसी का काबू नहीं। इंसान चल रहा है और जब अल्लाह का हुक्म होता है वो रूह अल्लाह जिस्म से खींच लेता है तो इंसान बेजान हो जाता है। तमाम चीजें इंसान ने बना ली और तमाम चीजों को इंसान ने तैयार कर लिया, लेकिन रूह इंसान के जिस्म में बाकी रहे, वो खत्म न हो, इस पर इंसान नाकाम हो गया और इसी का नाम रूह निकल जाए जिस्म से, इसका नाम मौत। तो गोया तमाम चीजों पर तो इंसान को काबू आ गया, लेकिन मौत को कोई इंसान रोक ले, इस पर किसी को काबू नहीं। और न कयामत तक दुनिया चाहे जितनी तरक्की कर जाए, न कयामत तक इस पर कोई इंसान काबू पा सकता है कि वो जब चाहे जब मरे और जब तक चाहे जिंदा रहे, ये इंसान के इख्तियार में नहीं। तरक्कियों के बावजूद ये जिस्म जो अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया, तो ये जिस्म भी अल्लाह तबारक व तआला की एक अमानत है। और अपने जिस्म को अपने हाथ से तकलीफ पहुंचाना या अपने जिस्म को जख्मी करना, ये शरीयत ने इसको मना किया कि कोई इंसान अपने हाथ से अपने जिस्म को तकलीफ पहुंचाए, क्योंकि ये जिस्म अल्लाह की अमानत है। इसीलिए अहादीस में आता है कि जब हुजूर पाक अलैहिस्सलाम से किसी ने शिकायत की कि ये दिन भर रोजा रखते हैं, रात भर नमाज पढ़ते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना फरमाया। सहाबी का वाक़या, आपने मना फरमाया कि भाई दिन मुस्तकिल रोजे न रखो और रात भर जगो नहीं, इसलिए कि बदन का भी हक है, जिस्म का भी हक है, उसको भी आराम पहुंचना पाए। और इसी अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि वजअलना नहारा लितस्कुनु, कि हमने रात को इसलिए बनाया है ताकि इंसान सुकून की नींद ले सके और रात में इंसान सुकून को हासिल कर सके। तो गोया बदन का हक है, ये हमारे पास एक अमानत है अल्लाह की, और वो अमानत उस वक्त तक है जब तक कि हमारे जिस्म के अंदर रूह है। तो इसलिए हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया कि अगर कोई मुस्तकिल मुतवातिर चाहे कि रोजा रखा रहे तो शरीयत ने उसको मना किया। कोई मुतवातिर अगर ये चाहे कि हम शब बेदारी करेंगे, कभी नहीं सोएंगे रात में,
تو شریعت نے اس کو منع کیا کہ رات کے 3 حصے کرو تو 3 حصے کرو، لیکن بدن کا حق ہے اس لیے بدن کو آرام ملنا چاہیے۔ یہ شریعت نے ایک اصول بتایا، اور چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پورا ایک نظام دیا، پورا ایک سسٹم دیا ہے، اور اسی کو ماننا تو دین کہلاتا ہے۔ جیسے آقا نے قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، کہ جو چیز تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس کو لے لو، یعنی جس چیز کا حکم کرے اس کو کرو۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اسی کا نام دین ہے، اپنی خواہشات پر عمل نہیں کرنا ہے، بلکہ حضور پاک علیہ السلام کی فرمان اور آپ کے لائے ہوئے دین اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، اسی کا نام دین ہے۔ بدن کا بھی اللہ نے حق ہے، جان کا بھی حق ہے۔ اب وہ ایک خودکشی ہوئی تو پوری دنیا نے تہلکہ مچا دیا، پوری دنیا نے اس پر تہلکہ مچا دیا، جبکہ اگر آپ سروے رپورٹ دیکھیں تو پوری دنیا کے اندر ایک سال میں 8 لاکھ سے زائد لوگ خودکشی کرتے ہیں، 8 لاکھ سے زائد لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا؟ دوسری یہ کہ شریعت کے مزاج کو بھی سمجھنا چاہیے۔ شریعت نے یہ بتایا خودکشی کے متعلق، چونکہ جو سوشل میڈیا پہ بہت چل رہا ہے، تو میرے ذہن میں آیا کہ حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ہمیں کیا رہنمائی فرمائی۔ ایک تو رہنمائی یہ ہے کہ یہ بدن اللہ کی امانت ہے، یہ جان اللہ کی امانت ہے۔ جب اللہ چاہیں گے تو روح قبض کر لیں گے، بندے کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ خودکشی کر کے یا کود کر اپنی جان کو ہلاک کرے، یہ بندے کا حق نہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑی نافرمانی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص خودکشی کرتا ہے تو مقتدی لوگ جو ہوتے ہیں، جن کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، بلکہ اس کو اگر ترجمہ یوں کیا جائے کہ جو امام لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس شخص کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، عام لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں، اور بڑی تعداد کے لوگ اس کے جنازے میں شریک نہ ہو خودکشی کرنے والے بھی، کیونکہ یہ مذموم عمل ہے، مذمت والا عمل ہے۔ اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں یہ رہنمائی فرمائی کہ مقتدی لوگ اس کے جنازے میں شامل نہ ہوں۔ کیوں؟ اگر اس کے ساتھ ہمدردی کی جائے، خودکشی کرنے والے کے ساتھ اگر ہمدردی کی جائے گی تو اس سے اور لوگوں کو بھی حوصلہ ملے گا، اور لوگوں کی بھی ہمتیں ہوں گی کہ وہ بھی خودکشی کریں۔ تو اس لیے اگر جب معاشرہ اس کو غلط سمجھے گا اور ایک میسج اور ایک پیغام جائے گا معاشرے سے کہ یہ عمل تمہارا غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، اس لیے اس میں جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ تمہارے جنازے میں بھی شامل نہیں ہوں گے، تو پھر آدمی ڈرے گا کہ یار جان بھی گئی اور اس کے بعد میں بدنامی بھی ہوگی اور ہمارے جنازے میں لوگ شامل بھی نہیں ہوں گے۔ البتہ دعائے مغفرت کرنے کی اجازت دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جس نے خودکشی کر لی تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ خودکشی کرنا تو حرام ہے اور غلط ہے، لیکن چونکہ خودکشی کرنے کی وجہ سے وہ شخص کفر پر نہیں مرے گا، خودکشی کرنے کی وجہ سے وہ شخص کفر پر نہیں مرے گا، اور جو شخص کفر پر مرے گا جہنم اس کے لیے واجب ہوگی اور جنت اس پر حرام ہوگی۔ تو خودکشی کرنے والا یہ عمل ایسا نہیں ہے کہ انسان کفر میں داخل ہو جائے، اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، بلکہ اس سلسلے میں جو ہدایات، نبوی ہدایات ملتی ہیں وہ یہ ملتی ہیں کہ یقیناً برا عمل، بلکہ بخاری اور دیگر مسلم وغیرہ کی روایتوں میں ہے کہ اگر کسی شخص نے کہیں سے چھلانگ لگا دی اور چھلانگ لگا کر اس نے اپنی جان کو ہلاک کر لیا تو جہنم کے اندر وہ چھلانگ ہی لگاتا رہے گا۔ کسی نے اپنے گلے کو کاٹ لیا تو پھر اب اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ اپنا گلا کاٹتا رہے گا۔ کسی شخص نے
جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے، لیکن خودکشی کی وجہ سے ایسا نہیں کہا جا سکتا ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ دوسرے یہ کہ معاشرے کے اندر اس کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، اس کے ساتھ ہمدردی نہ کی جائے۔ یہ شریعت نے اس کو بالکل واضح طور پر اور صاف طور پر منع کیا ہے کہ اس کے ساتھ ہمدردی نہ کی جائے۔ ہمدردی کرنے کے نتیجے میں نقصان یہ ہے کہ اور لوگوں کی بھی ہمتیں بڑھیں گی۔ اس لیے یہ دین جو ہم کو ملا ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دین ملا ہے۔ اس لیے حضور پاک علیہ السلام نے ہماری ہر موقع پر رہنمائی فرمائی، ہمیں ادھورا نہیں چھوڑا ہے اور کہیں پیاسا نہیں چھوڑا ہے کہ اگر ایسے حالات آ جائیں تو ان حالات میں ہمیں کیا رہنمائی کی ہے دین نے اور اسلام نے اور شریعت نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو خودکشی کے حوالے سے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ادھورا نہیں چھوڑا، ہمیں مایوس نہیں کیا، بلکہ یہ چند ہدایات تھی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی کہ اس کے جنازے میں شامل نہ ہو جائے، نخبگا لوگ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور اس کے اس فعل کی مذمت کی جائے، اس کے ساتھ خودکشی کرنے والے کے ساتھ بالکل ہمدردی نہ کی جائے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ البتہ اس کے لیے دعائے مغفرت کی جا سکتی ہے کہ اللہ اس کے اس گناہ کو معاف فرما دے اور اس پر اپنا فضل فرما دے، اس کی اجازت دی ہے شریعت نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سال میں 8 لاکھ لوگ سے زائد خودکشی کرتے ہیں، لیکن کبھی ڈبیٹ نہیں ہوتی۔ ہم اس رخ پہ بھی تو چلیں، ہم اس رخ پہ بھی تو سوچیں کہ ایک بچی نے خودکشی کی اور اس کے بعد میں پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا، کوئی اس کو جہیز سے تعبیر کر رہا ہے کہ جہیز کا لین دین کیا جائے، کوئی اس کو کسی چیز سے تعبیر کر رہا ہے۔ یقیناً وہ عمل غلط ہے اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ غلط ہوا، لیکن شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ ان حالات میں خودکشی کر لی جائے اور اپنی جان کو گنوا دیا جائے۔ شریعت نے اس سے بھی منع کیا، کیونکہ ہمارا ایمان کس پر ہے؟ اللہ پر ہے۔ سب سے زیادہ ملک میں اگر کسی نے خودکشی کی ہے کسانوں نے تو وہ مہاراشٹر کے کسانوں نے خودکشی کی، 8-10 سالوں کے اندر مہاراشٹر کے مسلمانوں نے سب سے زیادہ خودکشی کی۔ لیکن جب وہاں سروے کیے گئے تو مسلمانوں کی تعداد وہاں خودکشی کرنے والوں کی بہت تھوڑی سی مقدار میں تھی۔ تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ حالات تم پر بھی آئے، قرضدار تم بھی ہوئے، بے کا لوگ تم پر بھی رہا، لیکن عام طور پر کسان خودکشی کرتے رہے اور تم نے کیوں نہیں کی؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمارا ایمان اللہ پر ہے کہ جو حالات دنیا میں آنے ہیں وہ حالات آ کر رہیں گے، ان کو کوئی ٹال نہیں سکتا ہے۔ جو مصیبت ہمارے مقدر میں ہے اس مصیبت کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، اور جو مصیبت ہم کو آ نہیں سکتی اس مصیبت کو ہم پر کوئی لا نہیں سکتا۔ اس لیے ہمارا اللہ کی ڈپریشن کا شکار کیوں آدمی ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہو تو آدمی ڈپریشن کا شکار نہ ہو۔ کیوں؟ اللہ نے جو کچھ مقدر میں تکلیف دی تھی وہ مل گئی، اس پر صبر کریں گے، اللہ راستے بنائے گا۔ اور پھر جو مصیبتیں جو تکلیفیں آتی ہیں یہ تکلیفیں دائمی نہیں ہوتی، ہمیشہ کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ تکلیفیں کچھ دن کے بعد اللہ ان تکلیفوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ کسی انسان کو اس سے زیادہ اس کو تکلیف دی جا سکتی ہے کہ وہ برداشت کر سکے، یعنی جتنی تکلیف انسان برداشت کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی ہی مشقت اس پر ڈالتے ہیں۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تیسرے پارے میں اللہ نے سورہ بقرہ کے آخر رکوع میں فرمایا کہ انسان کو جتنی تکلیف برداشت کر سکتا ہے اتنی ہی تکلیف اس پر ڈالی جاتی، جتنی تکلیفوں کو برداشت کرنے کا وہ مکلف ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس پر تکلیفیں اللہ نہیں ڈالتا۔ تو یہ خودکشی کرنا گویا اللہ کی ذات پر یقین نہیں ہے کہ اللہ ہماری ان مشکلوں کو دور کر دے گا۔ اب البتہ دوسری بات جو اس نقص سے آئی، ویڈیو میں نے بھی سنی اس بچی کی، دکھ ہوا، افسوس ہوا، یقیناً یہ افسوسناک عمل ہے کہ پوری ہماری کمیونٹی کو بدنام کر دیا گیا، پوری قوم کو بدنام کر دیا گیا، کبھی جہیز کے نام پر، جبکہ یہ ساری چیزیں ہمارے بجانے وطن کے اندر ہوتی تھی۔ جہیز کے نام پر ان کے لوگوں کو جلایا جاتا تھا، اذیتیں دی جاتی تھی، لیکن وہ جو سنی گئی تو اس میں جہیز کا تذکرہ بہت ایسا نہیں آتا ہے کہ جس کو اس بچی نے جہیز کا لفظ استعمال کیا ہو، بلکہ
اس بچی نے جہیز کا استعمال نہیں کیا، اس میں تو شوہر کی بدسلوکی کا تذکرہ ہے، شوہر کی بدسلوکی کا تذکرہ ہے۔ اس لیے قرآن نے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے اور ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا جائے، کیا رویہ کیا جائے، اس میں بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشنا اور پیاسا نہیں چھوڑا، بلکہ اس کی بھی رہنمائی کی ہے کہ ایک عورت اپنے گھر کو چھوڑ کر آتی ہے، اپنی تہذیب اور تمدن کو چھوڑ کر آتی ہے، تو اس لیے اس کا خیال رکھا جائے، بیوی کا خیال رکھا جائے، یہ حقوق ادا کرنے کی بات شریعت نے دی۔ تو بہرحال جو نظام ہم کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا وہ نظام کامل ہے، مکمل ہے۔ تو یہ چند باتیں